अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंजूर जंजुआ शांज़ली से लेके आज हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं मासूमा सवाल के मौजूद हमारे खुशकिस्मती है एयर वाई के सीनियर एंकर पर्सन और 11th आवर के होस्ट, रमज़ान नशरियात के होस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब वसीम बदामी साहब पेरिस तशरीफ़ लाए हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्लाह का एहसान। आप आए हैं मिनाजुल वेलफेयर फाउंडेशन के जो फंड रेजिंग है, गाला हो रहा है यहाँ पे ब्रेशिया में और कोपेनहेगन में, उसके हवाले से आए हैं, लेकिन आप दीगर ममालिक में भी घूम फिरे हैं। उस हवाले से कुछ बताइए, ये दौरा आपका किस सिलसिले में है और कितने दिन के लिए आप आए? मिनाजुल कुरान मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन बहुत कसीरुल जहती काम कर रही है सोशल फाउंडेशन के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से। तो अभी हम ख़ास जो ये दौरा है वो इज्तिमाई शादियों के हवाले से, बदकिस्मती से ऐसा एक मामला है वतन अजीज़ में कि जहाँ शादी की फ़िक्र में जवान बाप बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा बाप जो है वो कर्जदार हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई भी, और एक अच्छी बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों की शायद इस तरफ नज़र नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि इसमें बाइज़्ज़त तरीके से किसी को ये महसूस करवाए बगैर, गैर महसूसाना अंदाज से अगर बच्चे बच्चियों की शादियों का बंदोबस्त हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि पूरे एक खानवादे को आबाद किया जा रहा है। तो ये इज्तिमाई शादियां जो कि बस अभी जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, तो इससे इंशाल्लाह अगले 100 दिनों के अंदर होनी है ये इज्तिमाई शादियां इंशाल्लाह। उस सिलसिले में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे इंशाल्लाह। पेरिस के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 75,000 यूरोस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मिनट्स में इकट्ठे किए हैं। मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। तो इस मकसद के लिए आए और अल्लाह करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी क्या औकात है, लेकिन हमारे ज़रिए अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोड़े ये रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो सके तो बहुत सादत होगी। आज हमने जो डॉक्यूमेंट्री देखी है मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की, तो ये तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ इनका नेटवर्क है, अफ्रीका से लेकर जापान तक। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क चलाना किसी आसान काम नहीं है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब के और जनाब बाबर साहब जो यूरोप को लीड करते हैं, तो इनके हवाले से आप क्या समझते हैं, कैसा काम हो रहा है? मैं डॉक्टर साहब के बारे में आपसे अर्ज करूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी शोहरत है, यानी कि दायरा साहिब किताब शख्सियत है, साहिब मुतालिया है, साहिब इल्म है, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, और ये इनकी वजह शनाख्त है पूरी दुनिया में। अगर लेकिन आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि ये सारा जो मामला है, ये तो मुझे लगता है कि जिंदगी का एक आसान हिस्सा है यार। जिस वजह से लोग जानते हैं वो तो इसकी निस्बत बहुत ही आसान हिस्सा है। ये मामला जो कि बहुत ज्यादा उस तरीके से डिस्कस नहीं होता, ये जो खफी है, मख्फी है, ये बहुत मुश्किल है। अपनी शोहरत बना लेना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं उसकी निस्बत तो वो बड़ा आसान काम है। लगातार सरदर्दी है मुसलसल, और लिटरली पूरी दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दुनिया के हर हिस्से में इदारे का होना, फिर इदारे की तंजीमात का होना, फिर उसके शोबाजात का होना, फिर इमारतों का होना, फिर बच्चे बच्चियों खवातीन और हज़रात की तालीम का उससे बंदोबस्त होना, सूडान से लेके सोमालिया तक, तो गजा से लेके बांग्लादेश तक उसका दायरा असर फैला होना। इट इज एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू। अभी खातून जन्नत के नाम पे, सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर एक और इदारा बन रहा है, और ऐसे कितनी और ऑन गोइंग काम है। मैं बहुत मुतासिर हूँ और ये बहुत मुश्किल काम है और जिसको बहुत बखूबी अंजाम दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाबर भाई हमारे रूहे रवां हैं, यूरोप के प्रेसिडेंट हैं, तो माशाल्लाह मैंने देखा है जिस तरीके से ज़ाती तौर पे पैशनेट है, या अभी हम फंड रेजिंग में तो जिस तरह ये जाती तौर पे सेलिब्रेट कर रहे थे कि यार इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, कि जैसे कोई जाती काम हो। और सच यही कि जाती काम से बढ़कर है ये काम, जिसका अजर इंशाल्लाह खातून जन्नत देंगी, अल्लाह ताला रोज़े महशर देगा इंशाल्लाह। तो बाबर भाई इस सारे टूर की भी रूहें रवां हैं और अल्लाह ताला तौफीक़ात में इनकी इजाफा करे, सेहत सलामती के साथ रखें इंशाल्लाह। जी, तो ये आप दायरा मिनाजुल कुरान के साथ आपका पहला इंटरेक्शन है इस वेलफेयर के काम के हवाले से? इस एतबार से पहला डॉक्टर साहब से मुलाकातें बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राब्ता भी रहा है, पिछले दिनों भी राब्ता हुआ है, उनकी मोहब्बत है। लाहौर भी जाना हुआ आप मेरे ख्याल में हम। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप इस यूरोप में भी देखा है, आप पाकिस्तान को भी थोड़ा सा देखते हैं, हम में और इनमें क्या कमी बेशी, हम में क्या देखा कमी? हमारी तो कमियों की कोई लंबी फहरिस्त है ना, कोई एक खूबी है हमारे, ऐसी चीज जो हमें आगे ले जाए किसी तरीके से?
دل کے اچھے لوگ ہیں, مطلب معصوم لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اگر ہماری زندگی میں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے, نظم و ضبط کا فقدان ہے, اور اگر زندگیاں ہماری ذرا ڈسپلن ہو جائیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں. بہت ساری چیزیں جو یہاں پر ہیں وہ جو پریکٹس ہوتی ہیں وہ بے شک اسلامی تعلیمات کے عنوان سے پریکٹس نہیں ہوتی, لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لینا چاہیے, اچھی چیز تو جہاں سے ملے لینی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ بدقسمتی سے یعنی یہاں پر اس انداز سے وہ چیزیں عام نہیں ہیں. ظاہر سوسائٹی کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نہیں, لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہاں کیا اچھی چیزیں ہیں اس کو ہمیں لینا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر آپ نے ایک چیز کہا تو میں کہوں گا وہ ڈسپلن اگر ہماری لائف میں آ جائے تو بطور سوسائٹی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بابر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم دیا, آپ بھی بزی تھے آج. تو آج کا گالا اپنے بڑا کامیاب رہا, بہت تھوڑے سے ٹائم میں 75,000 یورو اکٹھے ہوئے. ابھی آپ جائیں گے کوپن ہیگن اور یا بریشیا بھی جائیں گے, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ کا ٹارگٹ بیسیکلی کتنا ہے اور کب تک یہ شادیاں, لیکن 3 ماہ میں ہونے والی ہیں, لیکن کتنی شادیوں کا آپ نے ارادہ باندھا ہوا ہے؟ دیکھیے منصور صاحب, اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ہر سال کی طرح ہم ایسے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں, اور خصوصی طور پہ اس سال ہم نے اجتماعی شادیوں کو ہائی لائٹ کیا. تو محترم وسیم بدامی صاحب کا بھی شکریہ جن کو ہم نے دعوت دی, انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا, آئے ہیں, اس خوبصورت پروگرام کے 4 چاند لگائے ہیں, اور ان کی ہی وساطت سے ماشاءاللہ بڑی گرم جوشی تھی لوگوں میں, گرم جوشی تھی, لوگ آئے ہیں بڑے پیار کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور بڑا نظام اچھا الحمدللہ. جیسا ابھی انہوں نے فرمایا 75,000 یورو جسٹ فرانس کے اندر کلیکشن ہوئی ہے. کل انشاءاللہ ہم وسیم بدامی صاحب کے ساتھ کوپن ہاگن جا رہے ہیں, پھر آگے بریشیا ملان میں جا رہے ہیں. تو ہمارا جو بیسیکلی ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تقریباً 100 دنوں کے اندر یہ جتنی کلیکشن ہوگی اس کی جو اجتماعی شادیوں کا انعقاد ہوگا وہ لاہور, راولپنڈی اور گجرات میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ڈیفینیٹلی تمام آنے والے بہن بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہے, اور ان کی بھی مہربانی ہے. آئے ہیں, انہوں نے اس محفل میں 4 چاند لگائے ہیں, ان کی وساطت سے. دیکھیں کہ جب نام ہو, جب یہ میسج دیں اور آئے ہیں, ہمارے جو پروجیکٹس انہوں نے لاہور کے اندر وزٹ کی ہیں, تو پھر لوگوں کے آگے اپنا ایکسپیرینس بتایا, تو اس سے بڑا لوگ کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. اس سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے الحمدللہ آج کا پروگرام بہت کامیاب ہوا, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل اور پرسوں کا بھی پروگرام انشاءاللہ. اچھا وسیم بھائی, ہم تھوڑا سا اپنے صحافت کے حوالے سے بات کریں. جو دور گزر رہا ہے ہمارا پاکستان کا, خاص طور پہ غیر جانبدار رہنا مشکل ہو گیا. آپ نے اس کو کس طرح سے قائم رکھا؟ جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ تقریباً بہت سارے لوگ متنازع ہو چکے ہیں, بہت سارے بلکہ اکثریت, تو آپ نے اپنے آپ کو غیر جانبدار کس طرح سے رکھا؟ بڑا ادارے کا بھی پریشر ہوتا ہے, اس پالیسی سے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن میری نظر میں تو میں نے یہ فیل کیا. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ بس ایک صحافی کو, ایک ہوسٹ کو اپنے تمام تر لائکس, ڈس لائکس, تعصبات, ایموشنز اس سے دور رہ کے, اس سے بالا تر ہو کر اس طرح بات کرنی چاہیے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو ٹورڈز آل دا پارٹیز, ساری پارٹیز ایکسیپٹیبلٹی. کیونکہ اگر کسی ایک سمت میں, کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ کسی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں کرنا ہو, تو پھر انسان وہ شاید صحافتی حدود سے نکل کے اور پھر ایک دوسری حدود میں داخل ہو جاتا ہے. ولاگنگ کی شو کچھ بھی کہہ لیں. ہاں, مطلب ولاگنگ شو میں بہت اچھے, بہت زبردست نام لابنگ کے شو, ہاں جی حصے میں چلا گیا نا وہ, تو ہاں لابنگ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو بس وہ میرا خیال ہے کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اپنے ڈسپیشنیٹ, یعنی اس اعتبار سے کہ کسی ایک سمت کی طرف یا اس کے خلاف بہت زیادہ انکلائن نہ ہو بندہ, تمام فریقوں کا موقف اس کے پروگرام میں آئے سامنے, اور جہاں رائے دینے کا موقع ہو, جہاں ویسے تجزیہ کار بیٹھے, وہاں اپنی رائے دیں. تمیز تہذیب کے دامن میں بہت ضروری ہے. اور یہ میں ایک بات میں اس پہ کہوں گا,
چونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں ایک بات کوٹ کروں گا, مجھے بات اس زمانے میں بڑی اچھی لگی تھی کہ جب وہ ظاہر ہے وہ ایک معاملات سارے وہ سیاست کے والے چل رہے تھے, تب ان کی جہاں بہت بظاہر بڑی مخالفت ہوتی تھی جس طرح بھی, ابھی میں ناموں میں نہیں جاتا, تو مجھے اچھا لگا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب مخالفت بہت انتہا پر تھی تب بھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کا نام لیتے تھے, ان کے نام کے آگے صاحب لگاتے تھے, اور انہوں نے کہا ایک ٹی وی پروگرام میں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا, میں نے خود انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے سیاسی مخالف ہیں, یہ میرے بدترین سیاسی مخالف ہیں, میرا ان سے اختلاف ہے, لیکن میں ان کے نام کے آگے آج بھی صاحب لگاتا ہوں اور کل بھی لگاؤں گا. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی میرا ہم دو الگ الگ انسان ہیں, میرا بابر صاحب, تو ہم دونوں کی دو قطعی مختلف رائے ہونا بہت نیچرل ہے, اس کا ہم دونوں کے احترام سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. مجھے کہنا چاہیے کہ بابر صاحب مجھے آپ کی اس رائے سے بالکل 100% اختلاف ہے, میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, لیکن آپ کا احترام سر آنکھوں پر ہے. یہ رویے انفارچونیٹلی معدوم ہوتے جا رہے ہیں ہر حوالے سے, صحافت میں, سیاست میں, ان کو پروان چڑھانے کی بہت ضرورت ہے مجھے لگتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ادارے کا بھی پریشر نہیں کبھی آیا کہ یار یہ ہم کسی تھوڑا سا یہ لائن لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ میں آنیسٹلی بتاؤں, بالکل ویری آنیسٹلی, کہ مجھے دیکھیے مجھے 18 سال ہو گئے الحمدللہ, کبھی ایسا ویری کائنڈ ٹو می, کیونکہ اور اکثر موقع پہ تو یہ نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایسا ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کہ جہاں بہت سارے اور دوستوں کی رائے کچھ اور ہوتی تھی اور ہماری رائے کچھ اور ہوتی تھی, تو ظاہر ہے میں اس رائے کا اظہار کر رہا ہوتا تھا جب, اور اس رائے پہ کھڑا تو رہتے سالوں تک کھڑا رہا, یہ بات کا ثبوت ہے کہ ورنہ میں نہ ہوتا ادارے کا ایسا. تو اس بات میں ادارے کا بہت شکر گزار ہوں یار. اچھا یہ آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کو ہوپ نظر آتی ہے لوگوں کو جو یورپ میں بیٹھے ہیں, بڑے فکر مند رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں, 1.25 کروڑ تقریباً پاکستانی بیرون ملک ہیں, کو کچھ ہو کیا آپ امید رکھتے دیکھتے ہیں, کیا کوئی آئندہ کا لائے عمل دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں, کچھ خوشحالی آ جائے, لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, وہ غم کم ہو جائیں, یہ جو ہمیں غریبوں کی بچیوں کو بیانے کا سلسلہ وہاں سے ہی لوگ شروع کر دیں, کچھ وہاں سے بھی ہو, کچھ بہتری کی امید کیا دیکھتے ہیں؟ مایوسی تو دیکھیں کفر ہے, تو اس لیے اس کو تو نہیں پھیلانا چاہیے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ ظاہر لوگ بہت شدت سے دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ یعنی کسی بہتری کی طرف. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے میں 2 چیزیں کرنا بہت کیا ضروری ہے. ایک یہ کہ بالکل اپنی رائے, اپنے نظریے پہ بالکل کھڑے رہیں, لیکن تلخی کا عنصر کم کریں. میرا خیال ہے جب ماحول تلخ ہوتا ہے, بڑی فطری سی بات ہے, اگر اس وقت ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں تو میں آپ سے شاید کوئی بات بڑے آرام سے کر لوں گا, لیکن اگر بات وہی ہوگی, ماحول تلخ ہوگا, تو میرے لہجے میں تلخی آئے گی اور میں اس بات کو میں آپ سے بالکل الگ طریقے سے کروں گا, حالانکہ بات وہی ہوگی, لیکن ماحول کی تلخی کا اثر میرے بات پہ بھی آئے گا. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ویسے ہی اکنامکلی اتنے مسائل ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم باقی والوں سے بھی تلخیاں بڑھائیں. میں دیکھتا ہوں ذاتی تعلق جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں صرف رائے کے اختلاف کے, وہ نہ کریں میرا خیال ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک چیپٹر ہے, لیکن دوسرا یہ کہ اپنے ذاتی تعلقات کو اپنے نظریات پر, چاہے وہ سیاسی ہوں, مسلکی ہوں, لسانی ہوں, کسی بھی اعتبار سے ہوں, اپنے ذاتی تعلقات کو اس پہ حاوی نہ ہونے دیں. ہم سب سے پہلے انسان ہیں, 4 دن کی زندگی ہے, کچھ نہیں معلوم, اگلے سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. تلخی کے ماحول کو ذرا کم کریں, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, پھر اللہ تعالیٰ بھی جب پھر آسانیاں کے راستے ضرور ہے. تو آپ بالکل اینڈ آپ بھی اچھی پڑھتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے, ہم نے سنا بھی ہے. اگر کوئی ایک شعر جو آپ کا پسند کا ہو وہ سنا دیجئے تو اسی پہ ہم وائنڈ اپ کریں. اچھا میں پیش کر دیتا ہوں, بلکہ میں معذرت بھی کر لیتا ہوں, مجھے بھی کچھ خواتین نے بھی کہا کہ نعت سننا چاہتے ہیں, وہ بھی سن لیں گے اسی میں. جو ہم یہاں بھی بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم کا پیغام, انسانیت کا پیغام, تو میں اسی پہ ایک شعر کر دیتا ہوں. ویسے بھی وہ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا نا, سکھ شاعر نے, بیدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم غلامان شہ حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. اسی پہ ایک شعر پڑھتا ہوں میں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.
یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کہتے۔ اور آخری میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کہتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کہتے۔ وسیم بادامی بھائی بہت شکریہ، بابر بھائی بہت شکریہ۔ جتنے ناظرین ہمارے آج کے مہمان، بہت مختصراً ہم نے بات کی ہے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان منظور جنجوعہ کو شانزی لیزے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔